अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद को मज़ीद मरबूत और मुस्तहकम करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली तो अखलाकी तौर पर मॉरली एक्टिव है कई सालों से, कई सदियों से। इसके साथ साथ एक कश्मीरी डायस्पोरा जो दुनिया भर के अंदर मौजूद है और अपने अपने फोरम्स के तहत अपनी अपनी तंजीमें बनाकर जो है एक बड़ी मरबूत किस्म की एक बड़ी डिसिप्लिन्ड जिद्दोजहद जो है वो कर रहा है। साथ साथ आलमी फोरम्स के ऊपर, आलमी कन्वेंशंस के ऊपर जो है ग्लोबल चौक चौराहों के ऊपर भारतीय सफाकियत, भारतीय वहशियाना रियासती दहशत गर्दी को भी बेनकाब कर रहा है। तो अब ये जो हमारा कश्मीर डायस्पोरा ये पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर उनकी एफर्ट्स को जिस तरीके से उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, उनको जो है सपोर्ट कर रहा है, ब्लस्टर कर रहा है, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या हमें कश्मीरियों की ये जो आज़ादी की जिद्दोजहद है इसको अपनी मंजिल मिलने की कोई उम्मीद नज़र आती है? चूँकि हम एक ऐसा टेंस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं। यहाँ पर नौबादियात का एक सिलसिला हमने देखा कि गजा के अंदर इसराइली सेटलर प्रोजेक्ट, आलमी बरादरी बिल्कुल उसके ऊपर खामोश रहती है। उसी तरीके से जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी जोन 5 अगस्त 2019 के बाद ख़ास तौर पर जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर को बनाया गया, आलमी बरादरी जो है किसी भी किस्म की सैंक्शंस हिंदुत्व भारत के ऊपर इम्पोज नहीं करती। तो ऐसे में कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए हमारा जो कश्मीरी डायस्पोरा और रियासत पाकिस्तान, इनका रोल मज़ीद जो है अहमियत का हामिल है कि इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम AJK को ऐसा राइट्स बेस्ड मॉडल दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करके मज़ीद मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा जो है वो उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल राठौर साहब, आप चेयरमैन है कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आप बड़ी मरबूत किस्म की जिद्दोजहद आप कर रहे हैं आलमी फोरम्स के ऊपर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त आपकी रोबस्ट एफर्ट्स हैं ग्लोबल फोरम्स के ऊपर, आपको कोई फीडबैक नज़र आता है, कोई अपनी एफर्ट का कोई समर भी नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक कश्मीर की तहरीक आज़ादी की बात है, अगर आप दुनिया की आज़ादी की तहरीकों को स्टडी करें तो हर तहरीक के अंदर मदोजज़र आते हैं, मुश्किलात होती हैं, वक्त लगता है, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने जो 1 लाख लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं जाएंगी, वो खून रायगान नहीं जाएगा। अगरचे अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और मुख्तलिफ पावर्स के आपस के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसमें शायद हमें ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जगराफिए बदल सकते हैं। आज इंडिया बड़ा स्ट्रांग है, कल इंडिया के अंदर कोई क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो जदोजहद है वो जारी रहेगी। और चूँकि हमारी जदोजहद हक़ के ऊपर है, और आपको पता है कि जब हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर मुदाखलत की थी तो हिंदुस्तान गया था यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उनमें कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया है। और ये जो प्लेबिसिट का वादा हमसे किया गया, और ये प्लेबिसिट का कॉन्सेप्ट भी अमेरिकन ने दिया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन था, उसका ये एक कॉन्सेप्ट था। और इसका मकसद यही है, इसका अगर आप मफहूम समझें तो यही है कि ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऐसा राइट है जो ना नेगेट किया जा सकता है, ना उससे कोई हमें दस्तबरदार कर सकता है। तो हम तो अपनी आज़ादी के लिए हर महाज पे, कश्मीर के लोग कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, और कश्मीरी डायस्पोरा जिस मुल्क में है, जहाँ जहाँ भी है, वो अपनी तरफ से जदोजहद कर रहा है। अच्छा जावेद इकबाल साहब, एक और भी बड़ा अहम तरीन नुकता है, हमने ये देखा कि जो आलमी बरादरी है उसका कंडक्ट गजा के हवाले से बड़ा शर्मनाक, बहुत ही अफसोसनाक तरीन रहा। और किस तरीके से जो है इसराइली सेटलर कॉलोनियल डिज़ाइन, वही मॉडल एग्जैक्ट, वही वहशियाना रियासती जबर जो है उसी तरीके से मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। आलमी बरादरी जो है, आपको कोई उम्मीद नज़र आती है उनकी जानिब से किसी भी किस्म का ताउन की? देखिए, मैं समझता हूँ कि दूसरों पर उम्मीद लगाने से पहले हमें अपने आप को मुस्तहकम करना होगा। वो इल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि गरीबी की सज़ा है मर्ग मफाजात। जब तक हम कमज़ोर हैं तो हम दुनिया के सामने कोई बात मनवा नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर सारे पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के सारे अदारे वो इकट्ठे होके मुल्क को, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, इसको बेहतर बनाएं।
مالی طور پر معاشی طور پر ہمارے ہاں استحکام نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. ملک کے اندر معاشی استحکام لانا ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ کچھ عرصہ اگر ساری قوم مل کے فیصلہ کر لے تو ساری قوم مل کے فیصلہ کر لے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں. جب پاکستان مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، تو پھر ہماری بات سنی جائے گی. لیکن جاوید صاحب، اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہمارے یہاں پریویل کرتی ہے، یہی سوچ کو لے کر کہ جی پاکستان کے تو اور بڑے مسائل ہیں، کشمیر کی بات کر کے آپ نے کیا کرنا ہے. ایسے میں دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ایگزسٹینشیل مسائل نہیں ہوں. اس وقت انڈیا کے اندر آپ بات کر لیں تو وہاں دیکھیں منی پور کے اندر اس وقت بھی کس قسم کی خوفناک سول انسرجنسی پریویل کر رہی ہے. وہاں پر جو ناگا پور ہے، چکن ہے جن کے ریاستوں کو جن کو کہا جاتا ہے، اس وقت وہاں پہ کس قسم کی صورتحال ہے. انڈیا کی گرپ بالکل بھی ان ریاستوں پر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ماؤسٹ انسرجنسی وہ کتنا بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے انڈین فورسز کو. آپ نے دیکھا کہ اس وجہ سے انڈین فورسز چونکہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرتی رہی ہیں تو وہاں پر سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرامیٹکلی انکریز ہوا ہے. اب یہ تمام چیلنجز دنیا کی ہر ریاست کو ہوتے ہیں. کیا ان چیلنجز کا جو ہے ان کو نقطہ بنا کر ہم کشمیر کو بیک برنر پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل ایسا ہو بھی نہیں سکتا. دیکھیں ہمیں بالکل پازیٹیو ہونا چاہیے، پریگمیٹک ہونا چاہیے. یہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ ہر تحریک کے اندر مد و جزر آتے ہیں، مشکل اوقات بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایشو جو ہے وہ حق کے اوپر ہے، رائٹ کے اوپر ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. آج اگر ہندوستان زیادہ مضبوط ہے، کل وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، کل ہم بھی زیادہ سٹرانگ ہو سکتے ہیں، دنیا کی حالات جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. تو ہمارا جو ایشو ہے ہمیں اس سے کنسرن ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ ہیں، ہمارا ایشو رائٹ ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اس کے لیے ہمیں بالکل جد و جہد کرنی چاہیے. اور ہاں، ایک چیز اور میں کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے، مکالمے کی ضرورت ہے. آؤٹ آف باکس سولوشن ایک آپ نے ریسنٹ ایک پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے خاص طور پر جو ہے کشمیریوں کی جو آزاد جموں کشمیر کے افراد ہیں ان کی ایک نمائندگی سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آپ نے نمائندگی والی بھی ایک بڑا نیا ایک اچھوتا آئیڈیا آپ نے پیش کیا. اس آئیڈیا کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کی افادیت یا اس کی لاجک یہ ہے کہ اب 78 سال ہو گئے نا، تو ہم کشمیر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ ایک سٹیٹس کو کے تحت چل رہی ہے، اور اس سے کافی جو عوام جو ہیں اس سے نالاں ہیں، اور آزاد کشمیر کی حکومت عوام کے مسائل کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کر سکی ہے. اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، پالیٹیشین ارریلیونٹ ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کی سینٹ اور اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، یہاں جہاں کشمیر کمیٹی ہے، کشمیر کا اگر کوئی بندہ چیئرمین بنتا ہے، گلگت بلتستان کا بنتا ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کشمیر کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے نمائندگی ضروری ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ صوبہ بنانا ذرا مشکل ہے. اگر ہم بنائیں گے تو وہ یو این ریزولوشن کے خلاف ہوگا، تو کشمیری بھی شاید رجسٹ کریں، انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرے، تو وہ مشکل کام ہے. تو لہٰذا یہ حال ہے کہ یا ہمیں نمائندگی دی جائے. ایک اور حال بھی میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے اس پہ سوچے، غور کرے، ہمارے ساتھ مشورہ صلاح کرے، تو اگر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کو مختلف فورم کے اوپر یو این میں بھی آبزرور کا سٹیٹس دلایا جائے، تو وہ ہر وقت وہاں کشمیر کی بات کر سکتے ہیں. وہ جب بات کرے گا کوئی کشمیری جا کے، ریاست پاکستان ہر وقت ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ کشمیریوں کی بات کر رہی ہے، کشمیریوں کا مقدمہ غیر متزلزل طور پر کر رہی ہے، لڑ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ چاہے جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان کے اندر موجود ہو، ایک پوری نیشن کا، پوری قوم کا ایک کنسنسس ہے کہ کشمیر جو ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہماری شارگ ہے، اور اس کا مقدمہ ہمیں جو ہے ہر وقت لڑنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگر ایک جانب آپ نے یہ بھی کہا، اس پہ میں ایک عرض کروں نا، جب آپ کہہ رہی ہیں ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہماری شارگ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کہہ رہا ہے ہماری اٹوٹ انگ ہے، تو اب ایسی صورتحال کے اندر جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جاتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں نا. تو ہمیں ایک اپنا نیریٹو بڑا کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو پاکستان کا ایشو بنانا ہے یا اس کو کشمیریوں کا ایشو بنانا ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو بنانا ہے. ہندوستان یہ کرتا ہے کہ وہ بڑا کلیورلی، بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہم بائی لیٹرل ایشو بنائیں، انڈیا اور پاکستان کا سرحدی تنازع بنائے. تو ظاہر ہے جب دنیا اس پرسپیکٹو میں دیکھے گی
تو وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے، چونکہ ان سے ان کو بڑا بینیفٹ ہے معیشت کے اعتبار سے، کمرشل بینیفٹس ہیں، تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا. لیکن اس کو جب ہم ہیومن رائٹس کا مسئلہ، ایک فنڈامنٹل ایشو آف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو بنائیں گے تو پھر دنیا اور طریقہ سے اس کو ہم نے بنایا ہوا ہے. بالکل ہم اس کو اسی طریقے سے ہی پورٹری کر رہے ہیں کہ ایک استصواب رائے وہاں پہ کروا لیا جائے. ایون آپ دیکھیں کہ جتنے بھی UN آبزرور گروپس ہیں وہ AJK کے اندر آ کے بالکل فری یہاں پہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، یہاں پہ اپنی جو ہے رپورٹ وغیرہ پبلش کرتے ہیں، لیکن ان کو کس طریقے سے انلیگلی آکوپائی جموں کشمیر کے اندر کسی بھی صورت نہ تو وہاں کسی صحافی کو اندر انٹر ہونے کا کوئی بھی وہاں پہ رائٹ ہے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہاں پر جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنی جو ہے جیلوں کے اندر بند کیے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ جرنلزم از اے کرائم. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ جو ڈایاسپورا ہے، کشمیری ڈایاسپورا، ان کی نمائندگی کی اگر پاکستان کے اندر پاکستانی ایوانوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ بڑھائی جائے تو اس کا بھی بڑا امپیکٹ آئے گا. دیکھیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آزاد کشمیر کے اندر. آپ دیکھیں نا آزاد کشمیر میں جو آزاد کشمیر کے مہاجرین ہیں، مجھے ایگزیکٹ تو نمبر پتہ نہیں، جو پاکستان میں میرا خیال ہے شاید 2 لاکھ کے لگ بھگ ہوں گے، لیکن مہاجرین کی سیٹیں جو آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر ہیں وہ 12 سیٹیں ہیں. اس کی نسبت جو اوورسیز کشمیری ہیں جو پوری دنیا میں ڈایاسپورا ہے، ان کی آبادی تقریباً 1.2 ملین ہے یا ملین سے اوپر ہیں، اور ان کے لیے ایک ہی سیٹ ہے. اور وہ بھی جو پارٹیاں ہیں وہ کسی سے اپنی مرضی کا بندہ لے لیتی ہیں. جو کمپیٹنٹ لوگ جنہوں نے کشمیر کی تحریک کے لیے وہاں رول پلے کیا جس ملک میں، اگر ان کو یہاں نمائندگی دی جائے، وہ یہاں ایوان میں بیٹھیں گے، کنسلٹ کریں گے اور فیڈ بیک ان کو بھی دیں گے، ان کی بھی سنیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسی مربوط پالیسی بنا سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے کوئی آپ کے گولز سیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور اسٹریٹجی بنا کے پھر اپنے بینچ مارک سیٹ کر کے پھر اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے کام ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کبھی کبھی اسٹیٹمنٹس دے دیں یا کبھی کبھی مختلف لوگ تقریریں کر لیں تو اس سے کام نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا عام ایشو ہے. اس کے لیے اگر ہم اسٹریٹجی بنا کے صحیح پلاننگ کے ساتھ ہم کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جاوید اقبال صاحب، ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں آزاد جموں کشمیر کو ایک رائٹس بیسڈ ماڈل بنا کر بھی دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو معاشی استحکام ہے، جو ایک بڑی زبردست قسم کی ایک انتظامی سہولت کاری AJK کے اندر ہو رہی ہے، اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ریسٹ آف دا پاکستان ڈومیسٹک یوزر کے لیے جو بجلی فی یونٹ ہے وہ 37 روپے ہے فی یونٹ، جبکہ AJK کے اندر 3 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ میسر ہے. آپ دیکھیں کہ جو آٹے کی ایک بوری ہے، جو گندم ہے، وہ ایک من جو ریسٹ آف دا پاکستان کی قیمت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4000 کے قریب من آپ کو گندم ملتی ہے، جبکہ AJK کے اندر آپ کو 2000 روپے من کے حساب سے ملتی ہے. دیکھیں میں یہاں اپنا بجلی کا بل آج دیکھ رہا تھا تو میں نے کیلکولیٹ کیا تو یہاں 78 روپے پر یونٹ ہے، 37 نہیں ہے. آزاد کشمیر میں میرا حال 3 ہے، تو ایک بڑی سبسڈی ہے. اور وہ سبسڈی لوگوں نے کمرشل لائن کے اوپر کمرشل جو بجلی ہے نا وہ 78 ہے، وہ زیادہ ہے. تو وہ سبسڈی جو لوگوں نے لی ہے نا، احتجاج کر کے لی ہے، چونکہ احتجاج اس لیے کیا کہ وہاں روزگار نہیں ہے. جب روزگار نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس غربت ہوگی تو وہ بل کیسے ادا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ٹورزم کا اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، اور پھر جو آپ وہاں بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں مختلف نالوں پہ، کہ آزاد کشمیر سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے. اگر آزاد کشمیر کے اندر کوئی ویژنری لوگ آ جائیں جو آزاد کشمیر کو گورن کریں تو ود ان 5 to 6 ایئر آزاد کشمیر اتنا پروڈیوس کر سکتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے. اس کو پاکستان سے سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں دے سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا چاہیے؟ ایک تو ویژن ہو، اور دوسرا ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک پیشن ہو. اچھا تو اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ ابھی ایک جو نیا بڑا ڈیسائسو پروجیکٹ مظفر آباد مانسیرا ایکسپریس وے جو ہے، یہ جدید ترین روڈ انفراسٹرکچر جو ہے ریجن کا سب سے بڑا، اس کا جو سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ 58 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے 100 ملین ریال آپ کو سعودی حکومت جو ہے فائنینس کر رہا ہے. اگر یہ والا منصوبہ جیسے کہ اس کے اوپر کام جو ہے تیزی سے جاری ہے، یہ منصوبہ جیسی آپریشنل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے ریسٹ آف دا KP جموں کشمیر کو AJK کو کس طریقے سے جو فاصلہ ہے کتنا کم ہو جائے گا. جب انفراسٹرکچر روڈ کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی ٹریڈ پوٹینشیل بھی انلیش ہوگا AJK کا، ٹریڈ پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ ٹورزم پوٹینشیل انلیش ہوگا. جی کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے. جو کنیکٹیویٹی ہے، جو روڈس ہیں، وہ بیسیکلی گیٹ وے ہوتے ہیں کلچر کا. اور یہ منصوبہ اس کا کیا آپ کو یہ بہت اچھا منصوبہ ہے. بلکہ میں
سجیسٹ کروں گا ایسا ہی منصوبہ مری سے مظفر آباد تک، جو مظفر آباد کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا، وہاں بھی اسی طرح کی ہائی وے جانی چاہیے، اور ود ان کشمیر بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم کو بڑا اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے جو لیڈرز ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ کام کرنا چاہیے، اور پاکستان سے سپورٹ ان کو مل سکتی ہے اور ان کو لینا چاہیے، اور کشمیر کو ہم ایک ماڈل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ماڈل اسٹیٹ بھی آپ نے بات کی، اگر ایل او سی کی اس پار ہم انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو اس وقت بھی بیکاز دیٹس انڈر سیج، اور دنیا کا سب سے بڑا وہ عسکری زون ہے، ایسے ڈریکونین قوانین وہاں پر نافذ ہیں، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ، آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ بھی وہاں پر نافذ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو یہ بڑے ڈریکونین قسم کے قوانین ہیں، اس وقت روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کسٹوڈیل ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور ایکسٹرا آربیٹریری اریسٹ ہو رہی ہیں، کسی کو بھی آرمڈ فورسز اریسٹ کر سکتی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر چونکہ مقبوضہ ویلی جہاں پہ اس فارم کے اندر ہے، ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا دورہ مظفر آباد ریسنٹلی ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اوپر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، آئندہ بھی ہم تیار ہیں، پاکستان آئندہ بھی جتنی مرضی جنگیں لڑنے کے لیے پاکستان تیار ہے۔ کیا میسج دیا کشمیری کو؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہماری پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہمیں مدد ملتی رہی ہے، اور اسٹیٹمنٹس بھٹو صاحب نے کہا تھا 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، تو اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہوتی رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریکٹیکلی ایک پلان بنا کے، ایک اسٹریٹجی بنا کے آگے کرنا چاہیے۔ جو بھی کام کریں وہ کنکلوسیو، اس کے رزلٹ ہوں، اس کے بینچ مارک ہوں نا۔ تو اب ہم اگر انالیسز کریں کہ پچھلے 78 سالوں میں ہم نے کشمیر کے حوالے سے کیا پروگریس کی، ہم نے کام بہت کیا، لیکن ہماری اچیومنٹ کیا ہے، تو میرا خیال ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو وہ کیوں ہے اچیومنٹ ہماری؟ اتنی سٹرگلز کرنے کے باوجود، اتنے ایکسپینسز کرنے کے باوجود ہم کچھ اچیو کیوں نہیں کر سکے؟ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور کیا ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کیا ہم اپنی اسٹریٹجی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، کشمیر کی آزادی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، پاکستان کی آرمی چاہتی ہے، پاکستان کا ہر فرد چاہتا ہے، لیکن محض چاہنے سے تو چیزیں نہیں ملتی نا۔ آپ اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی کوئی پلانز بنا کے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم لوگ صرف چاہ تو نہیں رہے، ہم نے پریکٹیکلی دیکھے، دنیا کے ہر سفارتی فورم کا ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ کشمیر کا مقدمہ اس وقت بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب جو اس وقت اقوام متحدہ کے مندوب کے طور پر کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ذرا ان کا کتنا زبردست شاندار کام۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان سے ملا بھی ہوں، ایکسپیرینس بھی ہے۔ میں 95 میں یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور کافی امپارٹنٹ لوگ تھے اس میں، تو مجھے جانے کا موقع ملا، ان کا کام دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اینی وے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں، کیپیسٹی ہے، گنجائش ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک کنسلٹیشن اور ڈائلاگ کے ساتھ کوئی ایوالو کر کے کوئی چیز کیا جا سکتا ہے۔ جاوید اقبال راٹھور صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے انالیسس کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، بالکل غزہ کی طرز کے اوپر بھی یہ اس وقت ایک بڑا خوفناک عسکری زون دنیا کے اندر موجود ہے، جس کو ایک کنسنٹریشن کیمپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت ہندوتوا رجیم اپنا فائنل سولوشن کشمیریوں کے اوپر امپوز کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان جو کہ ہمیشہ سے تمام سفارتی اور پولیٹیکل ایوانوں کے اوپر ہر طرح کی مدد کشمیریوں کو فراہم کرتا رہا ہے، تو ابھی بھی آگے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی دیکھنا یہ ہے کہ جب میسو ڈرامیٹک جیو پولیٹیکل شفٹ ہو رہے ہیں، ایسے میں پاکستان کی کشمیر پالیسی، کشمیر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، کہ اس کو ہم مزید کیسے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ کشمیریوں کی آواز جو ہے طاقت کے ایوان جو گلوبل پاور کوریڈورز ہے وہاں پر زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچائی جا سکے۔ اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔